बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं और गुज़श्ता 39 साल से अशात दीन और अल्लाह के दीन की हक़ानियत की दावत में बरतानिया में काम कर रहे हैं। 1984 में आप बरतानिया तशरीफ़ ले गए और उस वक्त से लेके आज तक मुख्तलिफ़ हैसियतों में अल्लाह के दीन की अशात का काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद हबीबुर्रहमान हबीब से। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हबीब साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हम आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और उसके बाद पैगाम के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको अहलन व सहलन मरहबा। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं भी पैगाम टीवी का और पैगाम टीवी की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका फराहम। हम चाह रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान, तो आपसे हम कुछ बात करें, कुछ आपके शब व रोज़ और आपकी जो वहाँ पे कोशिशें हैं, आपकी जो मसाई है, आपकी शख्सियत के हवाले से हम कुछ बात करें। तो सबसे पहले तो वो जो सफ़र था जब आपने पाकिस्तान से बरतानिया का सफ़र किया, उसकी थोड़ी सी रुदाद कि वहाँ पे ये क्या था, उसकी मकसद क्या था, वजह क्या थी? जी जज़ाकल्लाह खैर। असल में मैं पढ़ता था जामिया इस्लामिया गुजरावाला में जी, और वहाँ बरतानिया से सिरात मुस्तकीम मुजल्ला आया करता था, अभी भी आता है, यहाँ ऑनलाइन आता है। सही। उसका पढ़ने का शौक़ था। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था तो वैसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं वहाँ ख़त लिखूँ उनको कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना महमूद अहमद मीरपुरी रहमहुल्लाह जी, उनको मैंने ख़त लिखा। तो वो जामिया इस्लामिया में जो मौलाना मोहम्मद आज़म साहब शेखुल हदीस थे रहमहुल्लाह जी। वो मेरे साथी में भी हैं और मौलाना महमूद अहमद मीरपुरी रहमहुल्लाह के क्लास फेलो थे। अच्छा, माशा। तो मैंने जब ख़त लिखा वापस जवाब आया तो जवाब जो कोई हौसला अफजा नहीं था। फिर मैंने मौलाना आज़म साहब से गुजारिश की कि आप उनको ख़त लिखें कि मैं जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ख़त लिखा। मुख्तसर ये कि 83 के आखिर पे मैं जामिया इस्लामिया से फ़ारुग़ हुआ, तो 83 आखिर में ही दिसंबर में मुझे वहाँ से स्पॉन्सर आ गया। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह वो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वहाँ जाके देखूँ कि मरकज़ का दीन का मसलक का काम कैसे हो रहा है। मेरी वहाँ सिस्टर पहले से ही वहाँ रहती थी। सही सही। तो मकसद सब वहाँ सिर्फ विज़िट करना था। ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ गया और एक साल उनके साथ काम किया, मैंने तो वापसी का इरादा कर लिया, फिर उन्होंने मुझे आने नहीं आने दिया कि बाबा आप इधर रहेंगे। जी। तो अल्लाह ताला ने कोई काम देना था दीन का, कुरान और सुन्नत का, माशाअल्लाह। तो उस वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये 39 साल जो हैं वो वहाँ गुजरे। अच्छा, फिर वहाँ पे आप में अपनी जिम्मेदारियाँ क्या थी जब आगाज़ हुआ, तो किस तरह? इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिरात मुस्तकीम जो मैगज़ीन जिसका जिक्र किया है उसके ऑफिस में काम, तकरीबन सारे ही काम हम करते थे। उस वक्त टीम थोड़ी थी। तो इसी तरह बच्चों को पढ़ाना भी, शाम को क्लासेस लेनी। तो ये सारी चीज़ें, किसी जगह खुतबा जुमा की ज़रूरत है वहाँ मुझे दूसरे शहर में भेज दिया जाता क्योंकि उस वक्त उलमा कम थे वहाँ। तो वही है ना कि लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 50 से ज़ायद मराकज़ हैं पूरे बरतानिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और बरकत दे, जज़ाए खैर दे। अच्छा, पाकिस्तान में दीन का काम करना और मतलब यहाँ पे एक दीनी इदारे से मुंसलिक होना और बरतानिया में एक किसी दीनी इदारे से मुंसलिक होना, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है जो आप महसूस करते हैं? जी, ये एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो सबसे ज़्यादा कल्चर का फ़र्क है। तो हम वहाँ के कल्चर को, वहाँ की सोसाइटी को सामने रख कर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सही। यहाँ जो ऐसे कहते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती होता है, फ्री स्टाइल तकारीर भी होती हैं और इसी तरह बाकी चीज़ें होती हैं। अब जो मर्ज़ी बोल दें, जो मर्ज़ी कह दें। तो वहाँ जो है कि हमारा ख़ासकर जो मिशन है वो ये है कि तफरकाबाजी से, इंतशार से, तफरीक से दूर रहते हुए लोगों को कुरान और सुन्नत का पैगाम दिया जाए। यानी वहाँ पे एक हम आंगी की फ़ज़ा है। माशाअल्लाह। तो इसी तरह वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनकी मिशनरियाँ जो काम करती हैं, तो बाद दफ़ा ऐसे मसाइल होते हैं वहाँ उनके साथ भी जाके हमें डायलॉग करना पड़ता है। उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं।
تو اس طرح یہ تھوڑا سا جو کلچر کا اور سوسائٹی کا فرق ہے اس لحاظ سے تھوڑا سا کام کرنے کا انداز مختلف ہے. اچھا مشکل بھی ہے کوئی یہ اس میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں دعوت کے اس کام کے اندر؟ اگر دیکھا جائے نا قانونی طور پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنے مرکز میں کام کریں وہاں کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے تو قرآن و سنت کو بیان کرنے سے دعوت دینے سے کوئی قانون ان کا روکتا نہیں ہے. ہاں جہاں ہم ان کے قانون کو توڑیں گے تو وہ خواہ ہی وہاں کیوں نہ ہو, ان کا وہاں پرنس ہی کیوں نہ ہو, ان کی ملکہ ہی کیوں نہ ہو, اس کو بھی فائن ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میرے ذہن میں ابھی آ گئی. وہاں ایک لڑکے نے اوور سپیڈنگ کی اور اس کے پولیس نے اس کو فائن کیا. جب فائن کیا تو اس نے کہا میرا بیٹا سپرنٹینڈنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جیسے یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ کو فائن جو ہے نا ڈبل کر رہا ہوں. تو اس کا جو باپ تھا لڑکا کا جس کو فائن ہوا, جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اس پولیس آفیسر کی پروموشن کر دی. تو یعنی کہ یہ وہاں کا قانون اور اس کو ساری چیزیں ہیں. تو قانون کی جو پابندی کرے گا اس کے لیے دعوت و تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ وہاں پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ وہاں کے والدین کو بالخصوص جو مسلمان والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح مسلمان رکھیں, کیونکہ اس معاشرے میں ان کی اپبرنگنگ ہو رہی ہے, وہ وہاں پال بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین سب سے بڑا چیلنج اپنے لیے خود ہے. اچھا. اصل میں یہ ہے کہ جب میں تو 84 میں گیا, اس سے پہلے لوگ کچھ 60 میں گئے تھے, کچھ 70 میں گئے. تو وہاں جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں ہم کام کریں گے, پیسے کمائیں گے اور واپس اپنے ملک آ جائیں. تو ہوا یہ نہیں. وہاں لوگ پھر فیکٹریوں میں ملوں میں کام کرتے رہے. ان کا مشن یہی تھا کہ ہم نے دن رات پیسے کمانے ہیں. تو وہ اولاد پہ توجہ نہیں دے سکے. الحمدللہ جب سے پھر یہ مساجد جو ہے 70s کے دور میں بننا شروع ہوئی, ہماری جماعت الحمدللہ 1975 میں قائم ہوئی تھی. تو اس وقت سے پھر جو ہے لوگوں کو پتہ, وہ جو یہاں سے بڑے گئے تھے نا والدین, وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا عید کب ہوئی اور رمضان کب آیا کب گزر گئے. صحیح. تو جب یہ مساجد بنی تو پھر ان کو یہ ادراک ہوا کہ ہم نے جو ہے نا بچوں کی کوئی تربیت بھی کرنی. تو بعض دفعہ کچھ لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کہتے ہیں نیور ٹو لیٹ. تو اس وقت پھر یہ مساجد میں جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ کلاسز کا, تربیتی اجلاس کا, اس طرح کے پروگرام بنائے. اور الحمدللہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے. ہمارے ایک عالم تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی, خاص کر یہاں بھی یہ امپلائی کرنی چاہیے کہ ہم صبح بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں 9 سے لے کے 3 بجے تک, تقریباً 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے بچے اسکول میں گزارتے ہیں. اس کے بعد گھر سے اسکول سے واپس آتے ہیں تو 1 گھنٹہ گھر گزارا, پھر اس کے بعد مسجد میں بھیج دیا. وہاں سسٹم یہی ہے, شام کو کلاسز ہوتی ہیں 4-5 سے لے کے شام 7 بجے تک. لیکن باقی کا جو وقت ہے وہ گھر میں گزارتے ہیں. گھر میں اگر ان کو مسجد جیسا ماحول یا اسلامی ماحول نہیں ملتا, وہ یو کے کا معاشرہ ہو یا یہاں کا معاشرہ ہو, یہاں میں نے یہ تجزیہ کیا کہ یہاں بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, کمپیوٹر گیمز ہیں, ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں, اور وہاں بھی ایسے ہوتا تھا. اب الحمدللہ بہت سارے گھروں میں اسلامی تربیت جو ہے نا وہ ہے اور یہ اسلامی ماحول بن چکا ہے. تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. کوئی بھی اسلامی گھرانہ جو ہے وہ برطانیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں, جب تک ہم اپنے گھر کو اسلامی نہیں بنائیں گے اس وقت تک بچوں کی تربیت پوری نہیں ہو سکتی. اچھا وہاں کی جو یوتھ ہے اس کا کیسا رسپانس ہے دین کی طرف اور دین پر عمل کرنے کے حوالے سے؟ الحمدللہ جو نوجوان دین تربیت کے بعد دین کی طرف آتے ہیں وہ ہمارے جو ایلڈر ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, ان سے زیادہ دین پہ کاربند ہیں. فار ایگزامپل بعض دفعہ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ یہ شلوار قمیض پہن کر کسی محفل میں یا برطانوی ماحول میں جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی کہے گا یہ کیا پہنا ہوا. لیکن ہمارے بچے جو ہیں نا, میرے اپنے بچے بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہی بعض دفعہ شلوار قمیض پہن کے چلے گئے, بعض دفعہ وہ جبہ پہن کے چلے گئے, بعض دفعہ پگڑی باندھ کے چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ان کو یہ کوئی چیز آڑے نہیں آتی کہ ہمیں کوئی کیا کہے گا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلامی لباس پہنا ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں ساری. اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑے وہاں کے سپاہی بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ ویکینڈ پر ٹاؤن سینٹر میں جا کے, سٹی سینٹر میں جا کے, مارکیٹس میں جا کے قرآن کے سٹال لگاتے ہیں, اسلامی بکس کے سٹال لگاتے ہیں, اور لوگوں کو فری جو ہے نا وہ
قرآن کی کاپیاں اور اسلامی لٹریچر دیتے ہیں، جس سے لوگ الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات اس کا ذکر کیا کہ لوگ برطانیہ میں کس چیز کو دیکھ کے مسلمان زیادہ ہوتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کتاب جو ہے نا یہ سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ اور میرا یہ تجربہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اعمال بھی بعض دفعہ یا ہمارے لین دین اور معاملات اور ہماری اخلاقیات اور ہمارے اقدار جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہماری عید کی نمازوں کا اجتماع دیکھ کر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو مرکز گرین لینڈ ہے برمنگھم میں، وہاں یورپ کا سب سے بڑا عید کا اجتماع ہوتا ہے اور BBC اس کو خود آ کے کور کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن آخر کار جو اندر رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ان کو جب دیا جاتا ہے تو قرآن کو وہ سنسیئر ہو کے جب پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی وہ مطلب بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جی 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 باقی چیزیں تو ہیں وہ لیکن سب سے بڑی وجہ قرآن پاک ہے۔ اچھا آپ جو ہے وہ تنظیمی ذمہ داری بھی ہے ماشاءاللہ، آپ وہاں پہ ایک جماعت سے منسلک ہیں، ادارے سے منسلک ہیں، تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کو دین کی طرف لانے میں، دعوت دینے میں، یا جو آپ کی کیا حکمت عملی ہے سوال؟ غیر مسلم کے لیے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مختلف جو ہے نا سال میں 2-4 پروگرام سیمینرز، جس میں ایک ہم نے اس کو نام دیا اوپن ماسک۔ اوپن ماسک کا مطلب یہ ہے کہ ماسک از اوپن فار ایوری ون، تو وہاں غیر مسلموں کو جو ہے نا وہ مدعو کیا جاتا ہے، وہاں ان کو چائے وغیرہ کھانا وغیرہ اس کی توازو کی جاتی ہے، پھر وہاں ان کو تقابل جو ہے نا کرسچینٹی کا، عیسائیت کا اور اسلام کا، اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو جو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حقانیت کا، تو پھر وہ اس وجہ سے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، سال میں سمر میں ہوگا، موسم سرما میں ہوگا، جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہم ان کے لیے تربیتی کیمپ لگاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہفتے کا کیمپ ہوتا ہے مساجد کے اندر ہی، ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو جب وہ یہ تربیت لے کر عوام میں جاتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے بھی ان کی ظاہر ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ان کی زبان بول کر ان کو انوائٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف، تو اس وجہ سے بھی لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہی ہے کہ پھر آخر بے قرآن۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اگر وہاں پہ کوئی اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہے یا عالم دین بنانا چاہے تو اس کی کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا ان کے لیے وسائل ہیں؟ اس میں ابتدا میں تو ہمارے پاس جو ہے نا لمیٹڈ وسائل تھے اور برانچیں جیسے میں نے کہا کم تھیں، اور علماء بھی کم تھے، تو اس وقت تو ہم نے ایک چھوٹا سا سلیبس بنایا ہوا تھا، تو پرائمری سے لے کر نرسری سے لے کر جو ہے وہ تقریباً ہائی اسکول تک، تو اس میں یعنی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے لیفلیٹ ہوتے تھے، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اسی طرح کھانے کے آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند واقعات، کچھ احادیث اور قرآن پاک کی چند صورتیں وغیرہ حفظ کرا دینا، تو یہ ابتدائی ہمارا نصاب تھا۔ اب الحمدللہ ہمارا نصاب ہماری جمعیت کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، نرسری سے لے کر کالج تک جو ہے نا وہ نصاب بن چکا ہے آن لائن، اور وہ بچے گھر بیٹھ کے بھی اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارے مساجد میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری چند برانچیں ایسی ہیں جس میں ماشاءاللہ باقاعدہ حفظ کے شعبہ موجود ہیں، اور اس میں ایک اولڈم کی ہماری برانچ ہے، اس میں ہر سال 3، 4، 5 بچے حافظ بن کے نکل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے ہم نے شارٹ عالم کورس بنائے ہوئے ہیں، جو 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بچے پڑھ کر اس قابل ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی، وہ خود پھر آگے تفسیر حدیث پڑھا سکتے ہیں لمیٹڈ۔ تو ہماری ماشاءاللہ گلاسکو کی مسجد کے یہ ایک نوجوان عالم ہے، ماشاءاللہ انہوں نے 1 سال ہمارے پاس پڑھا ہے، اس کے بعد پھر وہ کویت بھی گئے، وہاں سے بھی ایک کورس کر کے آئے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے ابھی وہ خطیب ہیں، یعنی کہ سینئر ہو رہے ہیں اور جونیئر وہ ہیں، تو وہ ماشاءاللہ درس بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں،
اور ان کی مسز بھی آگے ماشاءاللہ اسی طرح بچیوں کی جو عالمیہ کا کورس ہیں ان کو وہ بچ پڑھاتے ہیں. تو یہ اس طرح باقی تمام برانچز میں بھی ہماری الحمدللہ جب سے نوجوان کمیٹیز میں آئے ہیں اور منتظم ہیں تو اس طرح کے ہمارے جو ہیں. اچھا، آپ کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اور دعوتی زندگی ہے، مطلب کوئی ایسا کوئی یادگار واقعہ، کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہو اس حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، کوئی ایسا نوجوان آیا ہو، کوئی ایسی شخصیت آئی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک اچیومنٹ تھی؟ اس میں نے شاید پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، 1988 کی بات ہے. تو ایک کونسل میں آفیسر تھا، اس کا نام تھا ریمنڈ. وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے پھر اپنا واقعہ شیئر کیا. پھر وہ مسلمان ہوا. جی جی. وہ افریقہ کے کسی مسلم ملک میں سفر کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. تو اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں، گرمی کے دن ہیں اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہے. تو میں ہر 2 منٹ کے بعد پانی پی رہا ہوں، کچھ کھا رہا ہوں. بہرحال جب سفر کا اختتام ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سارا سفر کیا، کچھ کھا پی نہیں رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو رمضان کا مہینہ ہم اس لیے کھاتے پیتے نہیں، صبح سے لے کے سورج غروب ہونے تک. تو آپ نے کہا اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم اس کتاب کو فالو کرتے ہیں اور یہ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے مطابق یہ رکھتے ہیں. بہرحال وہ قرآن لے کے واپس آ گیا UK. تو اس نے خود بتایا کہ میں نے قرآن 1 سال پڑھا ہے. تو آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ صرف دینی کتاب ہی نہیں بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کا نصب العین. تو الحمدللہ اس نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے اور میں رمضان سے پہلے مسلمان ہونے اس لیے آیا ہوں کہ میں رمضان کے روزے رکھوں. بہرحال 3 دن پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے. جب مسلمان ہو جاتا ہے تو روزے رکھنے تھے اس نے. اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تو مسلمان ہو گیا نا، تو صبح صبح ہمارے گھر نہ اٹھنا، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، جہاں مرضی جا کے روزے رکھ تو تیرا مسئلہ ہے. وہ پھر صبح صبح الحمدللہ ہمارے گھر میں ہمارا مسجد کے سامنے ہی گھر تھا، پورا رمضان الحمدللہ اس نے سر افطاری ہمارے ساتھ کی. تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ اس 3 دن پہلے وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے اور الحمدللہ پورا رمضان اس نے روزے رکھے. تو یہ واقعہ ایک پیغام بھی ہے ہمارے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی قرآن روز پڑھتے ہیں. تو میں نے یہ اس کا ذکر بھی ہے کئی جگہوں پہ یہاں پاکستان آ کر کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا جو ایک حق ہے، لیکن اس سے بعد دوسرا حق یہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، پھر تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے. تو مسلم جب اس کو پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں وہ فوراً اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے حق جو ہے نا وہ ادا کرنے کی توفیق فرمائے. اچھا، ابھی آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر سراج صاحب جو ہے وہ جب آپ شروع میں گئے وہاں پہ تو ڈاکٹر سراج صاحب نے وہاں پہ جب برطانیہ میں آئے تو حالانکہ ان کا اپنا مرکز وہاں موجود تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پریفر کیا کہ وہ آپ کے مرکز میں آ کے مجمع پڑھائیں. اس کی ذرا کیا الحمدللہ وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک متوازن شخصیت تھی. اور ماشاءاللہ ان کے ابھی بھی دروس ہونے تو وہ قرآن و سنت سے قریب تر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. تو شاید اس کے پیش نظر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ مرکزی جمعیت حدیث برطانیہ کا مرکز ہے، اور مولانا محمود پوری رحمہ اللہ اس وقت کے ناظم اعلیٰ تھے. تو ان کے پاس وہ تشریف لائے، میں وہاں موجود تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کے مشاہدات کیا تھے جب تشریف لائے، جب آپ نے وہ دیکھا سنا؟ جی وہی میری تو خیر ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات تھی. تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا تھا اس نشست میں، لیکن وہ رزلٹ یہی تھا کہ جمعے کی بات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے میں جمعہ یہاں پڑھاؤں گا. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ بیلنس شخصیت کی جو ہے نا عکاسی کرتا ہے. اور ہمارے مولانا محمود احمد میرپور رحمہ اللہ بھی وہ بھی ایک بیلنس شخصیت تھے. بیلنس گفتگو کرنی، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ ہر جو ہے نا تقریب میں جانا، حتیٰ کہ وہاں کے بہت بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں پولیس کے ادارے اس طرح ان کے ساتھ بھی ان کے روابط رہتے تھے اور ان کو بھی اپنے مراکز میں انوائٹ کرنا، ان کو دعوت دینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی بھی یہی شخصیت اصل میں جو مجھے نظر آئی کہ بیلنس گفتگو کرنا. اچھا، عامہ حرمین بھی آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، تو جب وہ وہاں تشریف لاتے ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے اور پھر کیا وہ نصیحت کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، اور کس طرح سے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں؟
جی ماشاءاللہ باقاعدہ کیونکہ ایک غیر مسلم جو ہے نا وہ کنٹری ہے مطلب ملک ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ جب علماء ائمہ کرام آتے ہیں وہاں تو پھر ہم کم از کم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیں، تو بہت خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مراکز میں جگہ نہیں ملتی، بعض سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے نا وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں ائمہ کرام تو وہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ممالک میں اسلام کے سفیر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، تو لہذا آپ یہاں اس مقصد سے غافل نہ ہوں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، سب سے بڑی بات جی عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب گھومنے جائیں تو وہاں بظاہر یہ بات ہے کہ وہاں رہائش اور وہاں کی جو باقی چیزیں ذمہ داریاں اور پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت، تو معاشی دباؤ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے کوئی اپنے بچوں کی مطلب اپنے جو معاشی وسائل ہیں ان کو اس میں اضافہ کرنے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو وہاں پہ اتنی مناسب جو ہے وہ ان کی سیلری ہوتی ہے یا تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو بڑے آسان طریقے سے جو ہے نا وہ ادا کر لیتے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، ابتدا میں مسائل تھے، ایک تو علماء کم تھے، دوسرا یہی ہے کہ ہمارے جو مالی وسائل ہیں وہ بھی کم تھے، تو اب فار ایگزامپل ایک عالم دین کو تنخواہ جو ہے اس وقت جب میں گیا تھا تو پورے ہفتے کی تنخواہ صرف 25 پاؤنڈ تھی 84 میں، تو اگر میری فیملی وغیرہ ساتھ ہوتی تو گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ ایک مثال نہیں، بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں، لیکن وہی ہے کہ جب علماء آتے گئے، مراکز بڑھتے گئے، لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، مالی وسائل بڑھتے گئے، اب الحمدللہ کوئی ہماری یعنی برانچ ایسی نہیں ہے یا امام یا عالم دین ایسے نہیں ہیں جن کو یہ شکایت ہو، الا کوئی ایک آدھو کا واقعہ ہو، ان کو ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے نا وہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور خاص تاکہ وہ یکسو ہو کے اپنے یعنی کم از کم 500 پاؤنڈ جو ہے نا 400 سے لے کے 500 پاؤنڈ ہفتے کا ان کو الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اچھا یہ ایک ہمیں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں، ایک دن فوراً سوال آتا ہے کہ اسلام و فوبیا کا، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ مطلب لوگوں کو دعوت دینے کے حوالے سے ہمیں مشکل نہیں ہے، حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، جو اسلام و فوبیا کے واقعات ہوتے ہیں اور جو ایک نفرت ہے مسلمانوں یا اسلام کے حوالے سے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور آپ اس کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں اس کو؟ اس کی اسلامی فوبیا کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا کہ جب انسان نے خود علم حاصل نہیں کیا ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس نے سنی سنائی بات پہ یقین کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اسلامک فوبیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے چھوٹے بڑے پروگرام بھی کیے، اور 2016 یا 17 میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی اسلامک فوبیا کے حوالے سے، اس کا نام ہی ہم نے رکھا تھا اسلامک فوبیا۔ اس میں ماشاءاللہ ہمارے حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے، ڈاکٹر محمد احمد لکھوی صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں کے ایک نو مسلم جو ہے نا ابراہیم گرین وہ بھی موجود تھے، تو الحمدللہ وہ میڈیا نے اس کو کور کیا تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ تو ضرورت اصل میں اسی امر کی ہے، وہ پوری دنیا میں کہ اسلامک فوبیا کے نام پر سیمینار کیے جائیں، لوگوں کی جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو ساجد میر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں گفتگو کی تھی، اور اس کا یہ اصل میں جو ہے نا گریک لفظ ہے فوبیا جو ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ ہے کہ ان نون فیئر، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ خوف ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں، تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے نا کہ یہ کس چیز کا خوف کس چیز سے ہے، ہاں جی، تو اس میں خوف ہے بھی یا نہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ لفٹ میں جاتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ بند ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں خوف ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کافی محنت کی ہے، اور گاہے بگاہ اس کے موضوع پر گفتگو بھی ہوتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ لوگوں میں یہ جو ہے نا یہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ جو ظاہر بات وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے رفقاء، ظاہر بات ہے بندہ اکیلا تو نہیں ہوتا، ظاہر بات ٹیم ہوتی ہے، وہاں پہ ایک جماعت ہے، آپ لوگ وہاں پہ ماشاء اللہ مل کے کام کر رہے ہیں، تو کون کون لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دست و بازو ہیں اس کام کے اندر وہاں؟ یہ ہماری جیسے ایک نظام ہے ماشاءاللہ، کابینہ ہے،
کابینہ میں ظاہر ہے امیر صاحب ہیں، تو میری ذمہ داری ناظم اعلیٰ کی ہے. جی. تو اس کے بعد ہمارے ناظم مالیات ہیں، آگے ان کے نائبین ہوتے ہیں. یہ اس کے بعد پھر ہمارا مجلس عملہ ہے. مجلس عملہ کے تقریباً 25 ارکان ہیں ہمارے. تو اس کے بعد مجلس شورا ہے. تو یہ جو مجلس عملہ اور کابینہ جو ہیں یہ ہر جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے رفقا ہیں. ہم انشاءاللہ میٹنگ کرتے ہیں، ایک ایجنڈا تیار کرتے ہیں. اس سال ہم نے کیا ہمارا پلان ہے، پورے سال کا پلان طے ہو جاتا ہے. وہ تربیتی اجتماع کے حوالے سے ہوں، کانفرنس کے حوالے سے ہوں، باقی جو ہماری برانچز ہیں ان کی اپنی وہاں کمیٹیز ہیں، تو وہ اپنے اپنے وہ بھی سال کے پلان بناتے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ چلتا ہے. اچھا، جب آپ ماشاءاللہ خود بھی پڑھتے رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں سارا ایک دن سرکل، تو کن اساتذہ سے آپ زیادہ متاثر ہوئے یا جن کے ساتھ آپ جن سے علم حاصل کیا ہے؟ جی، میں نے حفظ تو کیا تھا جہلم دارالحدیث، مدرسہ دارالحدیث شوق حدیث میں. وہاں اس وقت میرے حفظ کے استاد تھے قاری سیف اللہ صاحب، ان کا تعلق جگہ والا حافظ آباد سے تھا. جی. اور وہ مولانا عطا اللہ حنیف گوجانی رحمہ اللہ کے داماد تھے. صحیح. ان کی شخصیت سے اس لیے میں متاثر ہوں. وہ ایک قاری نہیں تھے بلکہ ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. ابھی 4-5 سال پہلے میں ان کے گاؤں جگہ والا بھی گیا تھا، ان کے بیٹے نے انہیں انوائٹ کیا. ان کی لائبریری میں ابھی بھی 10,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو انہوں نے خود پڑھی نہ ہو. اور ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ انہوں نے پھر ریمارکس بھی لیے ہوئے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، یا اس کا تبصرہ کیا. تو میں یہ اس میں یعنی کہ اپنے جو علماء ہیں خاص کر ان کو بھی آج کر کے علماء جو ہیں یہ دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. مطالعہ سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. دوسرے ہمارے جو وہاں اس وقت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ جو امیر پنجاب بھی رہے ہیں، یہ بات وہ بڑے ہی شفیق شخصیت تھی. ہر جمعرات کو جو طلباء گھروں میں چلے جاتے تھے وہ تو چلے جاتے تھے، باقی جو وہاں مدرسے میں رہتے تھے ان کا ناشتے کا اہتمام انہوں نے اپنے گھر سے کرنا، اور یہ طلباء کے ساتھ محبت تھی، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا. تیسری اس وجہ سے کہ میرے ساتھ ان کا جو روحانی تعلق ہے، ان کے 5 بیٹے تھے، علامہ محمد مدنی صاحب، صاحب عبداللہ، امید عامر صاحب، میں باقی سارے ملا. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ تم میرے چھٹے بیٹے ہو. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس وقت ابھی حفظ کرتا تھا، تو ایک دفعہ جمعے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا، سارے حضرات باہر ہی تھے، تو میں نے ان کی مسند پر پہلا جمعہ پڑھایا تھا. تو بہرحال یہ ان کی اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آ کے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا ہوں. تو شیخ الحدیث مولانا ابو البرکات احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی بہت ہی شفقیت شخصیت تھے. ان سے اس لیے مطلب ہوں کہ ایک اخلاق کی اعلیٰ ترین سمبل اور نمونہ تھے. وہ طلباء کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. اور اس کے بعد مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی جب بھی میں یہاں آتا تھا تو وہ بغیر پوچھے اشتہار لگا دیتے تھے کہ میرا بیٹا آیا تو جمعہ آپ نے میرے پاس پڑھا دیا. تو یہ ان کی شفقت، محبت اور پیار ان تھا. ان اساتذہ کرام اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ اس میں کچھ آپ میں بھی تو کوئی گن ہوگا نا جو اساتذہ نے آپ نے دیکھا ہوگا اور پھر آپ کو اس طرح کی. یہ تو خیر وہ ظاہر ہے کہ استاد جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں نا. جی. ہم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم اس قابل ہیں. جی بالکل. لیکن اساتذہ کرام کی یہ نظر تھی. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. یہ فرمائیے کہ ایک ٹی وی چینل کی معاشرے میں آپ کیا ضرورت سمجھتے ہیں، اور کیا وہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے میں ایک مؤثر ذریعہ ہے دعوت دین کا؟ اس میں جتنی بھی بات کی جائے کام کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا یا یہ ٹی وی یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ہم ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں، 2 بندے سن رہے ہیں. جی. لیکن یہی بات جب آن ایئر جائے گی تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ سنیں گے. تو اسی طرح دین کی جب بات ہوگی، ایک حدیث آپ پڑھیں گے تو ہزاروں اور کروڑوں لوگ سنیں گے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس کی اشد ضرورت ہے. اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ماشاءاللہ، اسی طرح میرے محترم اور باقی آپ کی ساری ٹیم، ندیم صاحب، جتنے ساتھی، یہ جب ابتدا ہوئی تھی میں جانتا ہوں ساری چیزوں کو.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور وہاں بھی یو کے میں بھی ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں آ گئی ہیں, دوبارہ انشاءاللہ آنے ہوگا. لیکن ضرورت ہے, وہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں, مختلف مسالک کے لوگ, اور انتہائی کامیاب ہیں. تو اس کی ضرورت ہے, اس پہ جتنا کام کیا جائے کم ہے. تو پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ تشریف لائے ہیں اور پیغام ٹی وی سے واقف بھی ہیں, وہاں پہ بھی آپ پیغام ٹی وی چلاتے رہے ہیں؟ میں یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں, سب سے پہلے تو جس طرح وہ باقی چیزوں کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں, اس کاز کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک بندہ بات کرے گا تو ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں تک یہ بات جاتی ہے. تو اگر آپ نے 1 روپیہ دیا ہے تو اسی طرح آپ کروڑوں کا ثواب ملے گا. تو جس پہ ساتھ جتنا آپ تعاون کریں گے آپ کو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بچوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں, کارٹون دیکھ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. پیغام ٹی وی کے بے شمار ایسے پروگرام ہیں جس میں روزمرہ کی دعائیں ہیں جو کہ کس کس موقع پہ کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح احادیث ہیں, اسی طرح باقی سیرت کے واقعات ہیں. وہ آپ بیٹھ جائیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, آپ کو بچوں کو کہنے نہیں پڑے گا اب یہ کرو یہ کرو, بچے خود بخود انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. تو ابتدا میں جب ہمارے یہاں یہ یو کے میں بھی آنے ہوا تو یہ پروگرام ترتیب سے چلتے رہے, تو کئی ایسی فیملیز ہیں کہ جس دن وہ پروگرام آن ایئر نہیں ہوا نا, انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہم تو یہ روز سنتے ہیں کہ ہم بچے یاد کر لیں, تو آدھا سے زیادہ ہم نے یاد کر لیا, تو اس کو آن ایئر کریں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے, اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی خاص کر پاکستان کے ہیں اور یا یورپ میں ہیں, یہ پیغام کو اپنا ٹی وی سمجھیں, کیونکہ اس میں بیلنس گفتگو ہوتی ہے, قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے, کسی مسلک کی بات نہیں ہوتی, کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی. لہذا انشاءاللہ اس میں آپ کی دنیا بھی ہے, اس میں آپ کی آخرت بھی ہے. ابھی صاحب بہت شکریہ, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہم آپ کا یعنی جو دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہم وقت ناز کیا. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آیا تو میں یہ تھا کہ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. آخر میں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا. بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. چلیے, یہ تھے مولانا محمد حبیب الرحمان حبیب صاحب, جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات شیئر کیے, اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. ناظرین, ایسی شخصیات جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں اور ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کے دین کے داعی کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے اس پیغام ٹی وی کے ذریعے ایسی شخصیات بھی آپ سے متعارف کروائیں گے اور اللہ کے دین کی اشاعت اور دین میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام